अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर को छोटी से छोटी बात पर जल्दी गुस्सा आ जाया करता था और इनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक ही वो किसी भी मामूली सी बात पर गुस्से में आ जाते और सारे घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफ़ा मैंने इन्हें मोहब्बत से समझाया था कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सूरत समझ ही नहीं पाते थे। वो ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते। हमारी शादी को 1 साल का अरसा ही गुजरा था और इसकी 1 साल में मैंने उनके गुस्से की इंतहा देख लिया था। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन गुस्से में हर हद हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना बैठेंगे। एक मामूली सी बात पर मेरे शौहर ने मुझसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद इनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मेरे कदमों में गिर गए और माफ़िया मांगने लगे। मैं और वाजिद एक ही मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते वाजिद को देखा करती थी क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और इनकी वजह से मुझे कभी कोई तकलीफ़ ना होगी। मैं इस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हर मुलाकात पर जब जब वाजिद मुझे हाथ लगाते और मोहब्बत से मुझे चूमते तो मैं अंदर तक सरशार हो जाती। और वाजिद ने मुझे अपने लिए इतना बेताब कर दिया था कि मेरे पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर वाजिद से शादी कर लूँ। मैं किसी भी तरह वाजिद को अपना मन चाहती थी। जिसकी होने वाली मुलाकातों ने हमारे दिल में जज्बात का ऐसा तूफ़ान पैदा कर दिया था जिसे रोकना या बर्दाश्त करना हमारे बस में नहीं था। कभी कभी हमारी मुलाकात हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती और मैं सब कुछ भूल कर वाजिद की हो जाती। वाजिद ने अपने एक दोस्त का घर हमारी मुलाकात के लिए तय कर रखा था, जहाँ इसका दोस्त अकेले रहा करता था। मैं और वाजिद वहाँ मिलते और अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते, लेकिन जल्द ही हमारी मुलाकात के लम्हे ख़त्म हो जाते और हम दोनों सैराब भी ना हो पाते। कभी भी वाजिद मुझसे बहुत ज़्यादा खुले अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करके कहते कि वो अब मेरे बग़ैर अपने बिस्तर पर बहुत बेचैनी महसूस करते हैं और अब वो किसी भी तरह मेरे साथ रातें गुजारना चाहते हैं, और अगर मैं इनकी ना हुई तो वो कोई भी गलत कदम उठा लेंगे। मैं वाजिद के इस जुनून को अपने लिए मोहब्बत समझती रही और मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि ये जुनून तो इनकी फितरत का हिस्सा है। मैं इनकी मोहब्बत भरे जज्बात से इस कदर मुतासिर हो गई थी कि मैंने अपना घर बार छोड़कर 18 साल की उम्र में इनके साथ भागकर शादी कर ली थी और हम दोनों वो मोहल्ला छोड़कर दूर चले आए थे। वाजिद के घर में सिर्फ इनकी बूढ़ी माँ और इनका भांजा रह गया था, क्योंकि इनकी बहन और बहनोई का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। फिर कुछ अरसे बाद हमें इत्तला मिली कि वाजिद की माँ भी चल बसी हैं, तो वाजिद अपने भांजे को हमारे घर ले आए। जब मैं अपना घर छोड़कर वाजिद के साथ फरार हुई तो मेरी आंखों के सामने बहुत से सपने थे और इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा अरमान थे। हमने एक किराए का घर ले लिया। वाजिद को नौकरी बहुत अच्छी मिल गई, इसलिए हमें पैसों का कोई मसला नहीं था। वाजिद उम्र में भी मुझसे 12 साल बड़े थे और शादी के वक्त इनकी उम्र 30 साल थी। इनके गुस्से की वजह से कोई भी इन्हें अपनी बेटी को ब्याहना नहीं चाहता था, और जब मैं इन्हें मैसर आई तो इन्होंने जज्बात में आकर ना सिर्फ मेरे साथ बहुत सा वक्त गुजारा बल्कि मुझे लेकर फरार हो गए। शादी की रात मुझे इनके जुनून का सही तरह अंदाज़ा हो गया, जब वो 2 घंटे तक मुझे मुस्तकिल मोहब्बत देने के बावजूद भी पीछे नहीं हुए और ना इनकी प्यास। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने वाजिद से कहा कि मैं अब थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन वो जुनून की इंतहा पर पहुँचे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं पूरी रात वाजिद की ज़बरदस्ती को बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं इसे तब भी इनकी मोहब्बत ही समझ रही थी। वाजिद ने जो मुझ पर गुस्सा ना करने की बातें की थीं, वो सब भी महज बातें ही रह गई थीं। वक्त के साथ साथ इनका गुस्सा फिर इन पर गालिब आ गया था
اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی کرتے اور کبھی کبھی تو مار پیٹ پر اتر آتے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جس دن واجد مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں کو اور تشدد کو بھول جاتی اور ایک دفعہ پھر ان کی محبت میں دیوانی ہونے لگتی۔ زندگی اسی طرح نشیب و فراز پر تھی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ واجد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور واجد کا یتیم بھانجا اکیلا رہ گیا ہے، واجد خود جا کر اپنے بھانجے شایان کو ہمارے ہی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ شایان بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اسی لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ شایان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے بہت کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ شایان کے گھر آنے سے میرا دل لگ گیا تھا اور مجھے واجد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگی تھی کیونکہ شایان کی موجودگی میں واجد مجھے مار پیٹ نہ کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ شایان بھی بچپن سے واجد کے اس رویے سے واقف تھا، اسی لیے یہ بات اس کے لیے بھی نئی نہیں ہے۔ اکثر ہی واجد کی غیر موجودگی میں وہ مذاق مذاق میں واجد کو برا بھلا بھی کہہ دیتا اور میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی۔ وہ مجھے کہتا کہ انم آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ میں مسکرا کر شایان کی بات کو ٹال جاتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے سے بھی واجد کا ایسا سلوک اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں واجد کے ساتھ آئی تھی، واجد نے ایک ایک کر کے ان تمام سپنوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن واجد دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹے تھے اور اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ آج صبح سے ہی علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ واجد نے میری باتیں سنے بنا ہی غصے میں سارے گھر کا سامان پھینکنا شروع کر دیا، اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی تو میری بات سنے بغیر ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی اور واجد کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ وہ مجھ پر کیسی قیامت ڈھا گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہی کچھ ہی گھنٹوں میں ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ کیسا ظلم کر چکے ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے اور یہی کہتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس بات کو کسی صورت نہیں مان سکتی تھی، میرے نزدیک طلاق ہو چکی تھی۔ جب واجد نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ اب کسی بھی طرح رہنے کو راضی نہیں ہوں تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور کہنے لگے کہ میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت کے دن گزار لوں اور پھر شایان سے شادی کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں چلی جاؤں۔ واجد کی بات سن کر میری جان نکل گئی کہ وہ اپنی غرض کی خاطر اپنے 13 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ واجد نے کہا کہ ایک یہی راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس واجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں اس گھر میں رہ کر عدت پوری کرنے لگی۔ فی الحال ہم نے یہ بات شایان سے چھپائی تھی۔ میں رات کو اسٹور روم میں چلی جاتی اور رات وہیں گزارتی۔ دن بھر تو واجد گھر پر موجود ہی نہ ہوتے تھے۔ شروع میں تو شایان بہت حیران ہوا کہ میں اسٹور روم میں کیوں سونے لگی ہوں، لیکن پھر میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کے ماموں مجھ سے ناراض ہیں اور وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دن بہت تیزی سے لگاتار گزر رہے تھے اور واجد سے میری جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں ہمیشہ منہ پھیر لیتی۔
اس وقت وہ ایک نامحرم کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ شایان نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر ہی کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ کہیں اس وقت کام کرنے کی کیا ضرورت آ گئی تو وہ مسکرا کے کہتا، وہ ہمیشہ تو میرے اور ماموں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا اور وہ جلد ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے شایان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی اس دن واجد نے شایان کو بٹھا کر بہت پیار محبت سے ساری بات بتائی، جسے سن کر شایان سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واجد نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میں اچھے عرصے سے اسٹور میں راتیں کیوں گزار رہی ہوں، اور جب واجد کے شایان کو یہ بتایا کہ وہ اس سے کیا چاہتے ہیں تو شایان بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی مامی سے نکاح کر لوں۔ واجد نے کہا کہ حلالہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم انم کو ایک رات اپنے نکاح میں رکھ لو اور پھر بھلے تم اسے اگلے ہی دن چھوڑ دینا۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ ہوگی اور یوں ہمارا بھرم رہ جائے گا اور ایک دفعہ پھر انم میرے نکاح میں آ جائے گی۔ شایان نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی جو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شایان کو معلوم تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں ایک بے آسرا عورت ہوں۔ اگر شایان اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شایان نے حامی بھر لی اور واجد نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہی ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاق کی خبر کسی کو نہ ہوئی تھی، ویسے ہی میرے اور شایان کے نکاح سے متعلق بھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ یوں بھی ہم تینوں کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرے اور شایان کے نکاح کے بعد واجد یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے کہ وہ صبح میں واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے شایان مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تھکی ہاری سی اسٹور روم میں بیٹھی تھی جب شایان میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائیں۔ پہلے تو میں نے شایان کو منع کر دیا، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کا ہاتھ کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ شایان ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اکثر ہی میں اور شایان ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ شایان دھیرے دھیرے میرے جسم پر اپنی انگلیاں چلانے لگا تو میں گھبرا گئی اور اٹھ بیٹھی، لیکن شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ اپنے برابر میں لٹا لیا اور آہستہ سے میرے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں اور میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ شایان دھیمی دھیمی میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے شایان 13 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد دکھائی دیتا تھا۔ شایان کا قد کاٹ بہت اچھا تھا اور وہ اپنی عمر اور ماں باپ کی غیر موجودگی سے وقت سے پہلے ہی بہت حساس اور سنجیدہ بھی تھا۔ شایان کے سوال پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی آپ کو طلاق دے دوں؟ نہ جانے کیوں شایان کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شایان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور دھیرے دھیرے میری آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے جسم پر رینگ رہے تھے اور میں اپنا آپ کھو جا رہی تھی۔ میرے اور شایان کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں مٹتی چلی گئیں اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھی۔ مجھے ہرگز بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایک 13 سالہ بچے کے ساتھ ہوں۔ شایان ایک بھرپور مرد تھا جس نے میرے جذبات کو ایسی تسکین پہنچائی تھی جو کبھی واجد بھی نہ دے سکے تھے۔ واجد عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، اس لیے شاید ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے مجھے ایسی خوشی نہ ہوئی تھی
جیسی آج کی رات شایان کے ساتھ ہوئی تھی۔ جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں شایان سے نظریں چرا کر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما ہے، بلکہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانا چاہتا ہے۔ شایان کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ واجد کی طرح خود غرض نہیں ہے اور میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ شایان کہہ رہا تھا کہ جس طرح واجد نے غصے میں مجھے طلاق دی ہے، وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں ہے۔ شایان کہنے لگا وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، واجد گھر واپس لوٹ آئے تھے اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا تھا کہ شایان نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے واجد کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور واجد سے کہا، شایان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ میں اور شایان ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر واجد شایان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شایان کو مارتے، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ شایان کے ساتھ نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا، بھلے ہی وہ 13 سال کا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے واجد کو آئینہ دکھا دیا اور شایان کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیا۔ واجد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگے، لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ واجد اکیلے رہ گئے اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ واجد نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا ہے اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی میں مجھے شایان کے ساتھ گزارنی تھی۔ دوستو، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔